अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफसाना गुल फरोश का दूसरा और आखिरी हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस अफसाने की कलमकार हैं कुर्रतुल-ऐन खुर्रम। तो चलिए बढ़ते हैं गुल फरोश के दूसरे और आखिरी हिस्से की जानिब। कुलसूम फुप्पो के घर के हालात कुछ बेहतर ज़रूर थे, मगर वहाँ भी ख्वाहिशों से ज़्यादा ज़रूरतों को पहले पूरा किया जाता था। सादगी से ब्याह कर गुल उस आंगन में खुशबू बनकर महकी थी। उसकी आमद ने सारे घर में रोशनी फैला दी थी। वो कुलसूम फुप्पो की लाडली तो थी ही, राजा की भी मन भाई और शमसा से भी उसकी खूब बनती थी। शादी को 3 महीने गुजर गए। गुल घर के कामों में हाथ बटाने लगी। वो तीनों मिलजुल कर काम कर लेती थीं, इसलिए किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता था। राजा उसकी बहुत सी ख्वाहिशात से वाकिफ था, इसलिए उन्हें पूरी करने की तगोदो में लगा रहता। उसने शादी से पहले एक पुराना सा टीवी भी गुल के लिए खरीदा था। वो जानता था कि गुल को ड्रामे देखने का बहुत शौक है। अब गुल और शमसा फरागत पाते ही टीवी के आगे बैठ जाती। अक्सर कुलसूम फुप्पो भी उनका साथ देती, मगर जल्द ही उकता कर मोहल्ले के दौरे पर निकल जाती कि जो मज़ा घर घर घूमने और बातें करने में था, वो एक जगह बैठकर छोटे से डब्बे को देखने में नहीं था। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। धुंध में डूबी रातें और सुबह सर्दियों का हुस्न थी। इन दिनों राजा बहुत देर से घर आने लगा था। वो कहता था कि शादियों का सीज़न है, इसलिए फूलों की फरोख्त बहुत बढ़ गई थी। राजा की ख्वाहिश थी कि वो थोड़े पैसे जोड़कर मेन मार्केट में छोटी सी एक दुकान किराए पर ले ले, ताकि वो अपने काम को मज़ीद तरक्की दे सके। अम्मी मेरी जैकेट ठीक कर दी थी? सुबह नाश्ते के बाद राजा ने हाथ धोकर तौलिए से पोंछते हुए माँ से पूछा। हाँ बेटा, मगर इतने साल पुरानी जैकेट है, कब तक साथ देगी? जगह जगह तो टाँके लगा दिए हैं। ऐसा कर लुंडे से नई जैकेट खरीद ले। कुलसूम ने बेटे से कहा, तो वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाकर रह गया। अम्मी, बाजी रानों से पूछना कि नया माल आया है, दुकान पर ले जाने से पहले दिखा दें। मैं कुछ पैसे बचाकर नई जैकेट ले लूँगा। हाँ ठीक है, आज जाती हूँ रानों की तरफ। उसके पास हुई तो कभी मना नहीं करेगी। छोटा भाई कहती है तुझे। कुलसूम के कहने पर राजा सर हिलाते हुए जैकेट पहनने लगा और फिर काम पर चला गया। सब कामों से फारिग होकर कुलसूम फुप्पो गुल और शमसा को भी अपने साथ ले गईं। रानो का शोहर लुंडे से माल लाकर फरोख्त करता था। बहुत मुनासिब दामों में चीज़ें मिल जाती थीं। रानो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा किया खाला आप आ गईं, अभी माल दुकान पर नहीं गया है, आप देख लें, इस बार कुछ बहुत ख़ास चीज़ें भी आई हुई हैं। रानो ने खुश दिली से कहा और उन्हें कोने में बने छोटे से कमरे में ले गई। शाम को राजा आएगा तो अपनी पसंद के मुताबिक देख लेगा। मुझे तो सब बहुत अच्छी लग रही हैं, कुलसूम फुप्पो ने मासूमियत से कहा तो रानो हंस पड़ी। शमसा ने अपने लिए एक स्वेटर पसंद कर लिया। कुलसूम फुप्पो ने गुल से भी कहा कि वो अपने लिए स्वेटर पसंद कर ले। गुल की नज़र जिस चीज़ पर अटकी हुई थी, वो लेना कुलसूम फुप्पो के बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने नफ़ी में सर हिला दिया। अरे बच्ची, देख तो सही, कितने प्यारे रंग के स्वेटर हैं। कुलसूम फुप्पो ने इसरार किया, मगर गुल धीरे से मुस्कुरा दी। अगली बार देख लूँगी फुप्पो। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। कुलसूम फुप्पो रानो से बातें करते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। ये कोट कैसा है गुल? अचानक शमसा ने लाल रंग का बहुत खूबसूरत सा लेडीज कोट उठाकर उसकी आंखों के सामने लहराया तो गुल चौंक गई। अच्छा है, क्यों? गुल ने हैरत से पूछा। ये कोट बिल्कुल वैसा है ना जैसा उस दिन ड्रामे में लड़की ने पहना हुआ था। शमसा ने कोट खुद से लगाते हुए कहा। अच्छा होगा, मुझे नहीं याद, गुल लापरवाही से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रात को राजा घर आया तो कुलसूम ने उसे सारी बात तफसील से बताते हुए कल रानो के घर चक्कर लगाने का कहा। अच्छा अम्मी, सुबह चला जाऊंगा। गुल ने क्यों स्वेटर पसंद नहीं किया? उसके पास तो कोई अच्छा स्वेटर है भी नहीं, राजा ने फिक्रमंदी से कहा तो कुलसूम सर हिलाकर रह गई। बहुत कहा था मगर उसे कुछ पसंद ही नहीं आया। कह रही थी कि अगली बार देख लेगी जब माल आएगा। मगर अम्मी, सर्दी बहुत बढ़ गई है। अच्छा, मैं खुद ही ले आऊँगा उसके लिए। राजा ने मसले का हल निकाला था। जिनके पास पैसा होता है वो ज़िंदगी में खुश रहने के कितने तरीके ढूंढ लेते हैं। अब देखो, मैंने आँख खुलते ही अपने बाप को फूल फरोख्त करते देखा।
مگر کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ پھول صرف پیسے والوں کے لیے ہی تھے۔ ان پھولوں کی خوشبو پر صرف ان کا حق تھا جو اسے خرید سکتے تھے۔ ہم نے کبھی کسی خوشی یا غم میں بھی ان پھولوں کو استعمال نہیں کیا۔ ہاں، میری شادی پر پھولوں کا زیور ضرور میرا مقدر بنا۔ اور دنیا میں دیکھو، گل نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جہاں اسکرین پر لڑکا نئے سال کے آغاز پر لڑکی کو سرخ گلاب پیش کر رہا تھا۔ راجا نے باہر سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کو رک کر اسکرین کی طرف دیکھا اور پھر گل کے چہرے کی طرف جہاں خواہشوں کے کتنے ہی چراغ حسرت کا دھواں چھوڑ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک کانٹا چبھا تھا۔ اپنی 3 مہینے کی شادی شدہ زندگی میں پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا تھا کہ گل خوش نہیں ہے۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کی خوشی کس میں ہے، یا شاید میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں اس کی کوئی خواہش کبھی پوری کر سکوں۔ راجا نے دل گرفتہ ہو کر سوچا۔ اس کے دل پر چھایا مایوسی کا غبار وجود پر خاموشی بن کر چھا گیا کہ اس کی محبت کی روشنی میں جگمگاتی گل ایک دم پریشان ہو کر رہ گئی۔ راجا اس سے کوئی بات کر رہا تھا اور نہ اس سے نظر ملا رہا تھا۔ گل کو ایسا لگا جیسے ساری کائنات میں سے آوازیں ختم ہو گئی ہوں۔ ابھی تو اس کا من محبت کی چھاؤں میں کھلا تھا، ابھی تو اس نے محبت کا ذائقہ چکھا تھا، اور اچانک ہی اس سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ وہ راجا کی خاموش آنکھوں میں بولتی محبت ڈھونڈتی، اس کے سلے ہوئے لبوں پر محبت میں ڈوبی مسکراہٹ کی ننھی کرن تلاش کرتے ہوئے تھک کر رو پڑی۔ کیا غربت کے سرد آنگن میں محبت کی دھوپ بھی نہیں اترتی ہے؟ گل کے خاموش آنسو رخسار پر نہیں، دل پر گر رہے تھے۔ امی، خرچے کے علاوہ یہ پیسے بھی رکھ لیں، راجا نے ماں سے کہا تو پیسے ہاتھ میں لے کر وہ گننے لگیں۔ پچھلے کئی دنوں سے جیکٹ خریدنے کے لیے وہ خرچے میں سے کچھ پیسے نکال کر ماں کے پاس جمع کروا رہا تھا۔ 800 ہو گئے ہیں راجا، بس 100 روپیہ اور مل جائے تو میں تیرے لیے رانو کے پاس رکھوائی جیکٹ آج ہی لے آؤں گی، کلثوم نے پرجوش لہجے میں کہا تو راجا بے دلی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ حالانکہ اس نے اپنے لیے وہ جیکٹ خود پسند کی تھی، کافی عرصے سے اسے ایسی ہی جیکٹ کی تلاش تھی، اب اس کی پہنچ میں آنے والی تھی تو اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ امی، آج مجھے واپسی میں دیر ہو جائے گی، آج کمائی کا دن ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے نا، پھولوں کی مانگ بہت بڑھ جاتی ہے، باقی پیسے میں آپ کو رات تک دے دوں گا، راجا نے کہا تو کلثوم کچھ سوچ کر بولی، شمسا نے ابھی رانو کے گھر جانا ہے، اس نے کام سے بلوایا ہے، ایسا کر تو یہ پیسے اسے دے کر جیکٹ لے لینا، 100 روپیہ ہی رہ جائے گا، وہ کل دے آؤں گی، کم از کم تو سردی سے تو بچے گا نا۔ امی کے کہنے پر راجا پہلے تو نہیں مانا، مگر پھر ان کے بے حد اصرار پر پیسے لے کر شمسا کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ پتہ نہیں آج کل گل کو کیا ہو گیا ہے، نہ بات کرتی ہے نہ ٹی وی دیکھتی ہے، بس خاموشی سے کسی سوچ میں گم رہتی ہے۔ کیا آپ سے لڑائی ہوئی ہے؟ شمسا نے سوال کیا تو راجا چونک گیا۔ نہیں، میری لڑائی تو نہیں ہوئی، ویسے وہ خوش بھی کس بات پر ہوگی، ایسا کیا ہے ہمارے گھر میں، راجا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے کہ شمسا کچھ کہتی رانو کا گھر آ گیا۔ رانو ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہیں چھوٹے سے کمرے میں لے گئی۔ بھائی راجا، یہ پکڑو اپنی جیکٹ، پیسے جب کبھی آئیں گے تب دے دینا، وہ اماں پروین کا پوتا آیا تھا کل، وہ تو اس جیکٹ کے پیچھے پڑ گیا، بہت مشکل سے ٹالا ہے اسے۔ اس سے پہلے کہ راجا کچھ کہتا، رانو نے جیکٹ اسے پکڑا دی۔ راجا نے جیب سے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ رانو باجی، 100 روپیہ کم ہے، وہ آج رات تک دے جاؤں گا، بہت شکریہ، راجا کے کہنے پر رانو نے مسکرا کر پیسے تھام لیے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، شمسا تم رات ہونے سے پہلے گھر واپس چلی جانا، راجا نے جاتے ہوئے ہدایت کی۔ بے فکر رہو بھائی، منّے کے ساتھ میں خود جاؤں گی اسے گھر چھوڑنے، رانو نے کہا تو راجا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کوٹ ابھی تک بکا نہیں رانو باجی، شمسا نے سرخ رنگ کا کوٹ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بھائی، پہلے خالہ نسرین نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے یہ کوٹ پسند کیا تھا، اتنے دن پڑا رہا اور اب کہتی ہیں کہ نہیں چاہیے، منّے کے ابا کہہ رہے تھے کہ کل دکان پر لے جائیں گے، یہ تو ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا، اتنا پیارا جو ہے، رانو باجی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیارا ہے تبھی تو ہماری گل کو بہت پسند آیا تھا، اس دن بار بار کوٹ کو دیکھ رہی تھی مگر امی کے سامنے چپ رہی۔ شمسا کے کہنے پر دروازے کے پاس پہنچے راجا نے مڑ کر دیکھا، وہ کئی دنوں سے اسی سوچ میں گم تھا کہ گل کی خوشی کس میں ہے
اور آج اسے وہ خوشی اس لال رنگ کے کوٹ میں چھپی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس نے اپنی پھٹی پرانی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی جیب میں چند پیسے تھے، مگر وہ چند پیسے گل کی خوشی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ کیا میں اس کی خوشی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ اس کا دل جانتا تھا کہ یہ اتنا کتنی بڑی قربانی مانگتا ہے۔ کچھ لمحے لگے اسے اپنی ضرورت اور محبوب کی خوشی میں سے ایک چیز کو چننا تھا، اور اس نے محبوب کی خوشی کو چن لیا۔ گل باہر سے آتے شور کو سن رہی تھی۔ کچھ من چلے نئے سال کا آغاز گانے بجانے اور آتش بازی سے کر رہے تھے۔ شمسا اور کلثوم پھپھو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ گل راجا کے انتظار میں اندر باہر کے چکر لگا رہی تھی۔ شدید دھند اور ٹھنڈ میں اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ رات کے تقریباً 2 بجے دروازہ بجا۔ گل نے پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا۔ راجا نے سردی سے ٹھٹرتی گل کی طرف دیکھا تھا، جس نے پرانی شال اوڑھ رکھی تھی۔ کھانا گرم کروں؟ گل نے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے سوال کیا۔ راجا نے کمرے میں آ کر ہاتھ میں پکڑا شوپر میز پر رکھا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیوں؟ گل نے پوچھا۔ بھوک نہیں ہے، راجا نے منہ پھلا کر کہا۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ گل بھی آج ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم آؤ گے تو ساتھ کھانا کھائیں گے، مگر گل منہ بسور کر رہ گئی۔ راجا نے چونک کر دیکھا۔ تم نے میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا؟ اس کے لہجے میں واضح حیرت تھی۔ نہیں بیوقوف، تمہارے لیے نہیں کھایا، مگر تمہیں تو کسی بات کی فکر ہی نہیں، گل نے چڑ کر کہا تو راجا کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج کتنے دنوں کے بعد اسے لگا تھا کہ دل پر چھائے مایوسی کے بادل چھٹ رہے ہیں۔ اچھا ادھر آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ راجا نے مسکراتے ہوئے میز سے شوپر اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ گل نے جلدی سے تھام لیا۔ کیا لائے ہو؟ گل نے شوپر کھولا اور اس میں سے لال رنگ کی چیز باہر نکال لی۔ یہ؟ گل حیرت سے اپنے ہاتھ میں لال رنگ کے کوٹ کو دیکھنے لگی، جو اسے پہلی نظر میں ہی بہت پسند آیا تھا۔ یہ تو بہت مہنگا تھا راجا، پورے 900 روپے کا۔ گل نے کوٹ کی ملائم سطح پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ کتنی باری خیالوں ہی خیالوں میں اس نے لال رنگ کے اس کوٹ کو چھو کر دیکھا تھا، پہن کر واک کی تھی۔ اس کی قیمت تمہاری ایک مسکراہٹ ہے گل، میرے لیے یہ سودا زیادہ مہنگا نہیں تھا، راجا نے اطمینان سے کہا۔ تو گل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی پھٹی پرانی جیکٹ کو۔ راجا؟ وہ سب سمجھ گئی، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایک اور چیز بھی ہے میرے پاس، راجا نے کہا اور اپنے جیکٹ کی زپ کھول کر ہاتھ اندر ڈالا۔ نیا سال مبارک ہو گل، راجا نے سرخ گلابوں کا چھوٹا سا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ گل حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ تمہیں بھی بہت شوق ہے نا کہ جیسا ٹی وی پر دکھاتے ہیں تمہاری زندگی بھی ویسی ہی ہو۔ میں کچھ زیادہ تو نہیں کر سکتا، مگر تمہاری خوشی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، راجا نے سادگی سے کہا۔ تو گل اس کے سانولے ہاتھوں میں پکڑے پھولوں کو دیکھتی رہ گئی۔ مٹی سے اٹے پرانے جوتوں پر سارے دن کی محنت مشقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔ پھٹی پرانی جیکٹ پر جگہ جگہ لگی ہوئی سلائیاں سرد ہوا کو روکنے میں ناکام رہتی تھیں، مگر غربت اور یتیمی میں پلے بڑے راجا کو آج بھی اپنی خوشی اور آرام سے زیادہ گل کی فکر تھی۔ کیا ایسی محبت آنکھوں سے دیکھے گئے کسی بھی خواب میں بھی سوچی تھی؟ گل کی زندگی میں یہ دوسرا لمحہ تھا جب اس نے جانا تھا کہ خوشی اور محبت بڑی بڑی باتوں یا گھروں میں نہیں بستی ہیں، بلکہ اکثر بہت چھوٹی چھوٹی باتوں اور گھروں میں سانس لیتی ہیں، اور وہ بھی اپنی نم ہوتی آنکھوں سے محبت کو سامنے مجسم کھڑا دیکھ رہی تھی۔ تو نے اپنی جیکٹ کے بدلے گل کے لیے کوٹ لے لیا۔ بیٹا، کوٹ کے بغیر تو اس کا گزارا ہو جاتا، مگر تو کیا کرے گا، اتنی ٹھنڈ ہے۔ اور کلثوم نے باورچی خانے میں پیڑھی پر بیٹھے گرم گرم پراٹھے سے انصاف کرتے راجا سے ہلکی آواز میں کہا۔ دن کے 10 بج چکے تھے۔ آج راجا کو دیر سے جانا تھا۔ گل اور شمسا کسی کام سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ امی، کچھ نہیں ہوتا، میں نے اسے آج تک دیا بھی کیا ہے، یہ معمولی سی خوشی بھی نہیں دے سکتا تھا کیا، راجا نے لاپرواہی سے کہا اور ناشتہ ختم کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کپڑے بدل کر وہ جیکٹ لینے کمرے میں آیا۔ اسی وقت گل گھر کے اندر داخل ہوئی اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھی۔ میری جیکٹ کہاں گئی؟ راجا نے چھوٹے سے کمرے میں پھیلے سامان پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ یہ لیں۔ اسی وقت گل نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ راجا اس کے ہاتھ میں پکڑی نئی جیکٹ دیکھ کر چونک گیا۔ اسے سب سمجھ میں آ گیا۔ گل کوٹ واپس دے کر جیکٹ لے آئی تھی۔ اس کے دل کو تکلیف پہنچی۔ تم؟ راجا کو ایک دم ہی غصہ آ گیا کہ گل نے اس کے تحفے کی قدر نہیں کی تھی۔
وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا رخ پھیر گیا۔ گل، تم نے میری غربت کا مذاق اڑایا ہے۔ راجا کا لہجہ اپنی بے بسی کے احساس سے پست تھا۔ نہیں راجا، تم مجھے سمجھ نہیں سکے۔ میری اولین خواہش اور چاہت صرف تمہارا ساتھ اور تمہاری محبت ہے، گل نے مدھم لہجے میں کہا۔ تو اس کے منہ سے پہلی بار لفظ محبت سن کے راجا خوشی سے اچھل ہی پڑا۔ کیا سچ؟ وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولا۔ گل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ راجا کو اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا تو خجل ہو کر سر کھجانے لگا۔ گل بے ساختہ ہنس پڑی۔ بات صرف اتنی سی ہے جناب، گل نے جیکٹ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ گل فروش کی بیٹی ہوں، اصلی اور خالص پھولوں کی قیمت بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور میرا دل تسلیم کرتا ہے کہ… کیا؟ راجا نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ تمہاری محبت کی خوشبو بھی بہت انمول اور خالص ہے، بالکل ان پھولوں کی طرح۔ گل نے آگے بڑھ کر میز پر رکھے سرخ پھولوں کو چھوا تھا۔ کیا سچ میں گل، تم خوش ہو؟ پچھلے کئی دنوں سے میں اسی سوچ میں جلتا رہا کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ میں تمہاری کوئی خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں، راجا نے افسردگی سے کہا۔ تو گل گہری سانس لے کر رہ گئی، اور میں پاگلوں کی طرح تمہاری خاموشی کی وجہ سوچتی رہی، خود سے الجھتی رہی، اور تب میں نے جانا کہ میرے لیے تمہاری محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ گل کے اعتراف نے راجا کو آسمان پر پہنچا دیا۔ اس نے خوشی سے جیکٹ پہنی۔ اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر دیکھا تو اسے اس جیکٹ میں سے گل کے خلوص اور محبت کی مہک آ رہی تھی۔ گل نے اس کی فکر اور محبت میں اپنی خوشی کو قربان کیا۔ راجا کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سچ مچ کا راجا ہو، صرف ایک گل کی محبت اور ساتھ کی وجہ سے۔ آج اس کا دل محبت کی نعمت سے مالا مال تھا۔ اچھا امی، میں جا رہا ہوں، راجا نے ماں کے پاس آ کر کہا تو کلثوم نے پہلے حیرت اور پھر مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ راجا گنگناتا ہوا چلا گیا۔ کلثوم نے کمرے سے باہر نکلتی گل کو آواز دے کر بلایا اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر بولی، میری گل کا دل بھی اس کی طرح ہی اجلا ہے، اللہ تیرے دل کا آنگن آباد رکھے، آمین، گل نے زیر لب کہا اور مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ محبت کو زمین کے فاصلوں یا فیصلوں سے مطلب نہیں ہوتا، اسے رہنے کے لیے چھوٹا سا پرخلوص دل مطلوب ہوتا ہے، اور جہاں اسے اپنی مطلب کی چیز ملے وہ فوراً بسیرا ڈال لیتی ہے۔ ابن آدم کے سینے میں دھڑکتا سرخ دل گل ہے، اور محبت اس کائنات میں گل فروش۔ اب چاہے وہ دل تنگ گلی کے کونے میں بنے چھوٹے سے گھر میں رہنے والے ایک عام سے گل فروش کا ہو، یا کسی گل فروش کے آنگن میں کھلتی سانس لیتی گل کا۔ دوستو، یہ تھا افسانہ گل فروش کا دوسرا اور آخری حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر تو ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔